बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी बहुत दिनों से हमारे यहाँ जो दूसरे रिलीजन के रहने वाले लोग हैं उसके हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं किया था। इश्यूज तो बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, जा रही होती है, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि रमज़ान था बीच में, तो जिसकी वजह से हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए। हालांकि मैं रेगुलर बेसिस पे, आप लोग हमेशा देखते रहते हैं कि एक सीरीज कर रहा होता हूं मैं रेगुलर बेसिस पे इन इश्यूज के ऊपर, वो बेशक उसका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि उसके ऊपर काम करूं और उस चीज को हाईलाइट कर सकूं कि उससे उस कम्युनिटी को फायदा पहुंचे। हम अक्सर बात करते हैं कि माइनॉरिटीज के राइट्स। मैं कहता हूँ यार, माइनॉरिटीज, व्हाई वी आर यूजिंग अ वर्ड माइनॉरिटी? व्हाई नॉट द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री? वो पाकिस्तान हो, वो हिंदुस्तान हो, या किसी भी मुल्क में दूसरे मजाहिब के लोग रहते हों, उसी तरीके से वो हकदार हैं, उसी तरीके से उनके राइट्स हैं जिस तरह उस मुल्क के मेजॉरिटी के हैं। मतलब अगर वो कोई भी मजहब है, अगर वहां पे क्रिश्चियनिटी है, वहां पे हिंदुइज्म है, वहां पे मुस्लिम है, या कोई भी है, तो इन सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि मंदिर्स के हवाले से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, अक्सर हम देखते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मंदिर थे, शायद हजारों के हिसाब से थे, लेकिन अब वो गिनती के रह गए। खैबर से लेके कराची तक, और कराची से अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें तो बहुत गिनती के रह गए। इसकी वजूहात क्या है, क्यों खत्म किए जाते हैं? कोई वहां पे प्लाजे बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। वाई? मतलब द गवर्नमेंट आर नॉट डूइंग मतलब अ जेन्युइन स्टेप और अ पॉजिटिव स्टेप फॉर दैट कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। उसी तरीके से जिस तरह हम कहते हैं कि मस्जिद है या कोई और रिलीजियस प्लेस है किसी भी रिलीजन का, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज खुशकिस्मती हमारी कि मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं, मतलब मेरे चैनल पे एक दो दफ़ा आए हैं, लेकिन टीवी चैनल के ऊपर हमारे साथ अक्सर अक्सर इनका आना होता है। हारून भाई, हारून सरबदयाल साहब ने ज्वाइन किया मुझे। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हारून भाई, एक तो सीधी सी बात है, हम शुरू करेंगे मंदिर के हवाले से, क्योंकि आप खैबर पुख्तनख्वा को बहुत ज्यादा आप फोकस हैं। वैसे तो हारून भाई जो है वो रिलीजियस स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्टडीज भी इन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो हिंदू रिलीजन है यकीनन उनके मानने वाले हैं, तो ज्यादा होल्ड उसके ऊपर भी है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, मतलब मैं एज ए मुस्लिम, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मुझे अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इवन दूसरे रिलीजन के बारे में भी नहीं है, लेकिन अपने वाले में के बारे में भी नहीं है। लेकिन हारून भाई जो है माशाल्लाह से वो सारी चीजें पढ़ चुके और बहुत अच्छा एक होल्ड रखते हैं। तो मुख्तलिफ मैं ये कहता हूं कि माइनॉरिटीज राइट्स के एक्टिविस्ट हैं हारून साहब, हारून सरबदयाल साहब, मेरा ख्याल ये बात गलत नहीं होगी। वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया और बात करेंगे इनके साथ एक चीज के ऊपर। कल इन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले हारून भाई उसके ऊपर बात करेंगे उस मंदिर के हवाले से जो मेन पेशावर सिटी के अंदर है। पहले तो सर आप वो बताएंगे, उसके बाद मैं वो वीडियो अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम हारून सरबदयाल और मुझे फ़ख्र है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की इस पुरशपुरा जो कि रामायणिक सिटी है, पाकिस्तान के इस खिते में सबसे मकबूल मारूफ और दुनिया के नक्शे पर चंद गिनी चुनी जो कदीम तहजीबें हैं उनमें सफ़े अव्वल की हैसियत रखती है। और मुझे फ़ख्र है कि आज मुझे फ़ख्र भाई के साथ बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इस अहम मकाम के बारे में बात करने का मौका मिला है। मैं मशकूर हूँ आपके मीडियम का भी और लिसनर्स का भी। आज हम बात करने जा रहे हैं आसा माई के उस मंदिर की, तारीखी मंदिर की, कि जो कि पाकिस्तान की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट पेशावर में मौजूद है। और ख़वातीनो हज़रात, एशिया में दो ही आसा माई, आसा देवी के नाम से मंदिर है, एक पाकिस्तान में और दूसरा अफगानिस्तान में है, जो कि अपनी पूरी आबोताब के साथ इंटरनेशनल हारून भाई, एक सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, ये आपने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, ये अगर कहते हैं तो ये मैं दिखा दूं, और एक वीडियो है मेरे पास। जी तो जी, जरूर जरूर जरूर। तो ये वाली थोड़ा सा मैं मतलब दिखाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि ये है गालिबन पेशावर के, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे लोकेशन हारून भाई ही बता सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या क्या है, लेकिन ये है हमारे पास एक पिक्चर। जी जी जी। पेशावर में चूंकि कदीम तारीखी एतबार से और जो आज भी स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें जो शहरी आबादी है वो 12 दरवाजों के दरमियान
موجود ہے, اور اس میں سے اہم ترین ایک دروازہ جو ہے وہ آسا مائی, آسا دیوی کے گیٹ کے نام سے آج بھی دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے, اور ایک بہت بڑی تجارتی منڈی کے ارد گرد موجود ہے. اور اس مندر کے اعتبار سے میں یہی کہوں کہ 5 مندروں کا یہ وہ کمپلیکس ہے کہ جہاں پاکستان کے سب سے بڑے جو ریلیجیس اتھارٹیز یعنی مہنت اس جگہ پر وہ قیام پذیر رہا کرتے تھے, کیونکہ پشاور جو پرش پورا ہے, آپ کنشکا شاہ کو دیکھ لیں, آپ کشانز اور اشوکا راج شاہی کو دیکھ لیں, اس میں سب سے زیادہ اہمیت گندھارا سویلائزیشن میں اور راجپوتانہ اور ہندو سویلائزیشن میں یہاں ملتی ہے. اور یہی مقام جو ہے وہ مغل جو گورنمنٹ رجیم ہے یا سکھ گورنمنٹ رجیم ہے یا برٹش راج ہے, اس میں اس جگہ کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل کا 1975 کا جو انٹیکویٹی ایکٹ جو کہ نوادرات کے تحفظ کا جو قانون ہے وہ موجود ہے, جبکہ 1997 میں بھی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے جو انٹیکویٹی ایکٹ کو بنایا, اور آج انتہائی کمپریہنسو 2016 کا انٹیکویٹی ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے ایڈوائزری جو بورڈ ہے وہ بھی موجود ہے, کنزرویشن اور پروٹیکشن اور سسٹینیبلٹی کے لیے بھی اس کا ادارے موجود ہے, یہاں تک کہ ویکٹر پراپرٹی بورڈ کی صورت میں بھی گارڈین انسٹیٹیوشن اس کے موجود ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ چند میٹر کے فاصلے پر مسجد محبت خان بھی اس کے پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ افروز ہے اس جگہ پر, اور اس کے چند میٹر کے فاصلے پر جو ہے نا ویکی ٹرسٹ جو گارڈین انسٹیٹیوشن ہے اس کا بھی آفس موجود ہے, 1.5-2 کلومیٹر پر ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی بھی موجود ہے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ آئین کی موجودگی میں, قانون کی موجودگی میں, اداروں کی موجودگی میں ہمارا یہ جو قومی ورثہ ہے یہ کیوں تباہ ہو رہا ہے, کیوں تباہی کی طرف یہ گامزن ہے. ہارون بھائی, یہ ویڈیو بھی ہم میرے خیال میں پہلے ویورز کو دکھا دیں, پھر آپ اس کے اوپر میرے خیال تفصیل سے بات کر لیں گے. ویورز, ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس کے حوالے سے ہارون بھائی بات کر رہے ہیں. پشاور کا ایک بڑا تاریخی مندر ہے جس کے سامنے پلازا ولازا اور اس طرح کی چیزیں, کیونکہ آپ خود دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے, اور اس کے اوپر پھر ہارون بھائی اس ویڈیو کے بعد بات کریں گے. جی ہارون بھائی, ہم نے دکھایا اپنے ویورز کو یہ ویڈیو جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی, یہی اس مندر کی سٹوری ہے جو ہارون بھائی بتا رہے ہیں کہ جس لوکیشن پہ یہ مندر ہے یہ مین پشاور سٹی ہے, اور جو آفیسز انہوں نے بتائے وہ بالکل قریب, یعنی واکنگ ڈسٹنس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے. اس کے باوجود اس کے سامنے میرے خیال یہ پلازا ہارون بھائی یہ بن رہا ہے اس کے سامنے, اس مندر کے سامنے, اور شاید اس کا کچھ حصہ بلکہ کافی سارا حصہ اس کا بھی متاثر ہوا, بہت بہت بری طرح متاثر ہوا. دیکھیں, جب آئین کی روشنی میں جب انٹیکویٹی ایکٹ مطلب نوادرات کی اس اہم مقامات کو سیکیور اور تحفظ دینے کے لیے جب ایکٹ بن چکا ہے, اس کے ذیلی ادارے بن چکے ہیں, اس کے اہلکار ویل ایکسپیرینس اہلکار موجود ہیں, لیکن ان کے باوجود اگر اس قیمتی اثاثے کو روندا جا رہا ہے کہ جس کو بچانے کے لیے انٹیکویٹی ایکٹ 2016 کے اندر اس کا سیکشن 16, 17 اور 18 باقاعدہ اس قسم کے اداروں کو اس قسم کے قیمتی اثاثے کو, قومی ورثے کو, جو ملٹی ریلیجیس ہیریٹیج ہے کہ جو کہ پوری دنیا میں یہاں پر پاکستان کو ریسرچر کے لیے, وزٹرز کے لیے, بزنس مین طبقہ اگر فرض کیا کہ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ایشیا کے دوسری بڑی منڈی اس کے ساتھ ہی ایڈجیسنٹ اس کے ساتھ جو بلڈنگ ہے, پلازا ہے, اس میں اینٹیکس کا اور قیمتی پتھروں کی بہت بڑی منڈی ہے. قریب ہی جو کارپیٹ ویونگ جو انٹرنیشنل کارپیٹس جو ہیں وہ یہاں پر وہ افغان کارپیٹ ہیں, خیبر پختونخوا کے کارپیٹس ہیں, کشمیری, ایرانی, وہ کارپیٹ کی منڈی موجود ہے. مزگراں کی منڈی موجود ہے جہاں پر تانبے کے برتن آج بھی ہزاروں سالہ قدیم تاریخ کے ذریعے یہاں پائی جاتی ہیں. لیدر کی یہاں منڈی موجود ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ میں ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فیٹ ٹورزم انٹرنیشنل جو یہ خدمت کر رہا ہوں اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے, وہ انہی جگہوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ان جگہوں کی طرف جو اکیڈیمیا, جو پوری دنیا میں جو ریسرچر ہیں, ایجوکیشنلسٹ ہیں, یا آرکیالوجی پر, سینٹالوجی پر, ریکی پر, میڈیٹیشن پر انٹرنیشنل فیم جو ادارے ہیں,
وہ یہاں کے وزٹس کریں اور وزٹ کرنے کے بعد ہمارے یہاں کی منڈیوں میں جو کہ قیمتی پتھر ہے اور دنیا کی وہ چیزیں ہیں جن کو انٹرنیشنل منڈیوں میں ایکسس نہیں ہے وہ آسانی سے یہاں سے باہر وہ ہو سکے. تو ان جگہوں کا، ان نوادراتی جگہوں کا، ان قیمتی جگہوں کا، ان اثاثوں کو بچانا بہت اہمیت کا حامل. آج ہارون سربدیال صرف اس وجہ سے اس معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ یہ مندر کی بات ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ قومی ورثہ ہے، یہ نیشنل ہیریٹیج ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وی آر دا پارٹ آف دا گلوبل ولیج. اور یہ معاملہ اب صرف گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں بلکہ بین الاقوامی کمیونٹی کا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اٹالین اور برٹش، امریکن اور دیگر جو آرکیالوجسٹ ہیں وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر کھدائی کے ذریعے ایسے ہی مقامات جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پر خیبر پختونخوا سب سے آرکیالوجیکل اور پری ہسٹورین پلیس موجود ہے، جہاں صرف یہ نہیں کہ اس خطے میں صرف ہندوؤں کی جو مقدس مقامات یا آرکیالوجیکل سائٹس موجود ہیں، بلکہ یہاں پر آپ کو سکھزم کا جو ہے وہ مرکز ملے گا، آپ کو بدھسٹ کا، کشانس کا، پارتھینس کا اور گندھارا سیولائزیشن کے آپ کو گہرے نقوش یہاں پر ملیں گے. اور اگر میں کہوں کہ یہاں پر 4 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر 5 پانڈوؤں کے پنچ تیرتھ کی صورت میں مقام موجود ہے. ایشیا میں جو 3 بڑے جو یوگیز کے یوگ ستھان ہے وہ گرو گورکھپور جو ہمارا وہ ہے بھارت ہے وہاں پر ہے. دوسری بڑی سیٹ جو ہے وہ جہلم میں وتستا ندی کے کنارے جو ہے یہ جگہ موجود ہے. تیسری سیٹ جو ہے پشاور کا آغاز گرو گورکھ ناتھ جو کہ ایک ٹیلے پر موجود تھا اور اس کے گرد لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہیں پر آباد ہوئے اور یہیں پر جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے یہاں ایک سینٹرل ایشیا کی منڈی بنی اور اس کے بعد یہاں قلعے بنے. یہاں پر شہری آبادی جو ہے وہ 12 دروازوں کے درمیان بن گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس قیمتی اثاثے کو کہ جو انٹیکویٹی ایکٹ تو یہ کہتی ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی 100 سال میعاد ہو جائے یا عمر ہو جائے وہ گورنمنٹ کا اثاثہ ہے. بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو باقاعدہ رامائنک سٹی ہے، رامائن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے. اگر آپ 25 کلومیٹر یہاں سے دور بات کریں پشکلاوتی کی، چارسدا کی، تو بھرت بھگوان جی نے جو رام بھگوان کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا کیونکہ یہاں پر سینٹرل ایشیا اور پاک و ہند میں جو ہے وہ پوجا پاٹ کے لیے کمل کے پھول یہاں سے بھیجے جاتے تھے. اور یہاں پر جو بھیں ہے یا برسنڈے جس کو کہا جاتا ہے وہ تمام پورے ایشیا میں مقدس فروٹ کے طور پر یہاں سے جاتا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اگر ادارے دیکھ بھال نہیں کر رہے تو ہم آنے والی جنریشن کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں. بالکل ہارون بھائی، یہ اصل چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب میں کہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے مطلب کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو ہسٹوریکل، ہمارے پاس اتنی ساری سائٹس ہیں. ڈائریکٹر آرکیالوجی ڈاکٹر سمد صاحب میرے پروگرام میں تھے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مور دین 19,000 وہ کہہ رہے یہ وہ ہے جو ہمیں پتا ہے، شاید اس کے علاوہ بھی ہو خیبر پختونخوا میں جو مطلب بدھا سے ریلیٹڈ ہیں، ہندو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے، سکھ ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے، بہت ہسٹوریکل پلیسز ہیں. ہارون بھائی ایک تو مجھے آپ سے یہ پتا کرنا تھا اس وقت ہمارے خیبر پختونخوا میں یا پھر اسپیشلی مردان، پشاور، چارسدہ، یہاں پر کتنے مندرز ایسے ہیں جہاں پہ پوجا پاٹ پراپر طریقے سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں صرف 22 مندر ہیں جو فنکشنل ہیں. اس 22 میں سے 4 جو ہے وہ قدیم تاریخی ہیں. باقی جو ہے ہم نے اپنی ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے بعد اپنی عبادات کو جاری رکھنے کی خاطر، ورنہ اگر یہ مقام نہ ہوتے تو ہم خود کو سسٹین بھی نہ کر پاتے، تو وہ مندر آباد کیے. اس میں سے بھی 4 مندر جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے کنٹونمنٹ ایریاز میں ہیں، اس لیے وہ وہاں پر عبادات جو ہے وہ منسوخ ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ کمیونٹی کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہے اس کی وجہ سے عدالتی کیس اس پر چل رہا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں قدیم تاریخی مندر یہاں پر موجود ہیں کہ جو اپنا ثانی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ سندھو دیس یہ رہا ہے. اور بقول جو 19ویں صدی کے شروع میں جو جارج مارشل صاحب ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو انٹرنیشنل برٹش دور کے جو یہاں پر آرکیالوجسٹ، ڈائریکٹر آرکیالوجی رہے ہیں پاکستان میں، اور جب انہوں نے گیزیٹیئر یہاں پر جو ترتیب دیا اس میں یہاں پر قیمتی تمام اثاثے آج بھی موجود ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لینڈ مافیا کے ذریعے اور
ہمارے جو مجاز ادارے ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے یہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے. اور اگر آج بھی اگر سپریم کورٹ کے پاس, کیونکہ یہ صرف سوموٹو ایکشن لینے کا کی اختیارات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے بعد اگر دوسرا بڑا کوئی ذریعہ ایسا ہے تو وہ پاکستان کے پاس غربت کی لائن سے نکلنے کے لیے اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں روزگار کے جو مواقع ہیں وہ اپنی پاکستانی نیشن کو مہیا کرنے کے لیے صرف اور صرف فیتھ ٹورزم, ریلیجیس ٹورزم باقی رہ جاتا ہے, جو صرف ہندوازم کا نہیں بلکہ اسلامک اور سکھ ازم, کرسچینٹی کی ایک بہت رچ تعداد میں یہاں موجود ہے. اگر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں جاؤں کہ شاید 22 کروڑ لوگوں میں سے 20 کروڑ سے زیادہ مسلم کمیونٹی موجود ہے, اور شاید ان کو یہ علم نہ ہو کہ قرآن کے تعلیمات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہیں اس میں سے ایک بیٹے کی آخری آرامگاہ جو ہے وہ پنڈ دادن خان میں حضرت سام علیہ السلام کی یہاں موجود ہے. اور اگر آپ پشاور سے 35 کلومیٹر دور اگر آپ چلے جاتے ہیں جلال آباد کے پاس, اور جو پشاور سے 85 کلومیٹر پر ہے, تو وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے والد محترم کی آخری آرام گاہ موجود ہے. اسی طرح افغانستان اور پاکستان کی ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ صحابہ کرام تشریف لائے. اور اگر ایسے ہی مسیحیوں کے لیے اگر آپ پاکستان کی سرزمین کو ان کا کعبہ اگر قرار دیتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ٹیکسلا میں کے مقام پر جو حضرت جیسس المسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک جو کارپینٹر بھی تھے, آرکیٹیکٹ بھی تھے, حضرت توما رسول جی, سینٹ تھامس جی, ان کے آج بھی وہ محل اور کے مقام کے آثار جو ہے وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہنزا میں ویری ریسنٹ دریافت ہونے والی جو غیر معمولی سنگ مرمر کی جو سلیب ہے, مقدس سلیب ہے, اس کا دریافت ہونا اس بات کی طرف عکاسی کرتی ہے کہ مسیحیوں کے لیے بھی یہ ملک بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ 18ویں صدی میں یہاں پر خاص طور پہ ہمارے خطے میں پوٹوہار اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی سلسلوں اور دریائی سلسلوں کے قریب جو ہے وہ مسیحیوں کے بے شمار ایسے قدیم تاریخی عبادت گاہیں اور سوشل ویلفیئر کی انسٹیٹیوشن, ہاسپٹلز اور دیگر موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی تمام مذہبی اکائیاں, چاہے وہ کیلاشاز ہوں, وہ سکھ بھائیوں کی جگہ ہوں, وہ سب کی سب مرکزی مقام ہے, بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے اٹریکشن کے لیے اور ان کے مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اچھا ہارون بھائی, ایک آخری سوال, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ایک ویڈیو رپورٹ میں نے دیکھی تھی, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, پشاور میں کہتے ہیں کہ شمشان گھاٹ نہیں ہے پشاور میں, اور باقی خیبر پختونخوا کا مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, اور وہاں پہ ایک باقاعدہ قبرستان ہے پشاور میں جہاں پہ ہندو دھرم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو دفن کرتے ہیں. ہارون بھائی, ایک اٹک کے پاس غالباً شمشان گھاٹ ہے جو کافی دور پڑتا ہے, پشاور سٹی سے ہو یا خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں سے تو خیر بہت دور ہے اٹک, مطلب 70-80-90 کلومیٹر ٹریول ہے. اس کے اوپر بھی آپ کی, کیونکہ آپ کے کمنٹس میں نے BBC پہ دیکھے تھے, تو اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے خیبر پختونخوا حکومت بار بار یہ کہہ رہی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, آج کر رہے ہیں, شمشان گھاٹ کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے کہ پورے پشاور میں یا اس کے سراؤنڈنگز میں کوئی شمشان گھاٹ کے لیے جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو آخری رسومات ہوتی ہے, ہمارے ہندو دھرم کے سکھ ہمارے جو بھائی ہیں بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں, کہ وہ اپنی آخری رسومات کو وہاں پہ پورا کر سکے؟ دیکھیے, ایسے تو یہ چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 1947 کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو پاکستان یعنی پاکستان مقدس سرزمین کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ لے کر آئے. یہاں پر ہر انچ پر جو ہے نا وہ آپ کو مندر, گوشالہ, پاٹ شالہ, دھرم شالہ اور شمشان گھاٹ, مرگھٹستان آپ کو ملیں گے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج جہاں انتہائی آبادی ہو چکی ہے ان آبادیوں میں وہاں پر شمشان گھاٹ ہونے کے باوجود ہمیں اپنے اخلاقی طور پر بھی ہمیں مناسب نہیں لگتا کہ ہم اپنے مردوں کو وہاں آخری جو رسومات ہے وہ ادا کریں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری مذہبی تعلیمات کے مطابق ہم جس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں, بینگ ایکول سٹیزن آف پاکستان, ہمیں وہاں پر دریاؤں کے کنارے پر جو آبادی سے دور ہو وہاں پر شمشان گھاٹ بنا کے دیا جائے, تاکہ ہم اپنے پیاروں کو وہاں آخری رسومات کے مطابق ان کی استھیوں کو جلا کر اور ان کے پھول کو پانی میں وہ بہا دیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ تو شمشان گھاٹ کی بات کرتے ہیں, آپ ہنگو کو دیکھیں, بنو کو دیکھیں, ڈی خان کو دیکھیں, وہاں پر بھی ہندو قبرستان نہیں ہے بلکہ مسلم قبرستانوں میں وہاں کی مسلم جو میجارٹی کمیونٹی ہے ان کی مہربانی, ان کی نوازش کہ وہ اپنے ایک ایریا میں ہمارے لوگوں پیاروں کو دفنانے کی اجازت دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت سینکڑوں نہیں
ہزاروں کی تعداد میں جن خاص طور پہ سندھ کے علاقے میں جہاں ہندوؤں کے پیارے وفات پا چکے ہیں، ان کی جسم کو آخری رسومات کے ذریعے جو جلانے کے بعد جو راکھ ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں میں اس انتظار میں پڑی ہے کہ ان کو ویزا ملے گا اور وہ جا کر گنگا میں ان کو بہائیں گے. لیکن میں آپ کے اس فورم کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جیسے ہی دریائے گنگا اور دریائے کشن پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، دریائے گنگا، دریائے نیلم اور دریائے کشن دریائے جہلم کے نام سے راولا کوٹ کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں. اس لیے پاکستانی کمیونٹی سے میری یہ اپیل ہے کہ پاکستان سونی دھرتی پاکستان جو ہے وہاں پر بھی یہی دریائے گنگا اور دریائے کشن بہ رہے ہیں، اور اسی طرح جہلم کے قریب بہنے والا دریا وتستا ندی ہے. اس لیے یہ پاکیزہ دنیا کا پاکیزہ ترین جل ہے. ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں پہ گنگا پوجا کو بھی فروغ دیں اور اس کے علاوہ اپنے پیاروں کو اسی میں بہائیں. لیکن میں آپ کو یہ بات اہم بتاتا چلوں کہ اس وقت صرف اٹک کے مقام پر ایک ہمارا شمشان گھاٹ ہے کہ جو تمام تر مذہبی تہذیب ثقافت کے اور روایات کے مطابق بنا ہے، لیکن آج بھی وہاں پر پانی کی سیڑھیاں نہیں ہیں. کئی بار ہم اپنے پیاروں کو، میں از خود اپنے بیٹے کی آخری رسومات سر انجام دیتے ہوئے مجھے رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور وہاں پر آج بھی یہ چیخ کر ہماری یہ ڈیمانڈ حکومت خیبر پختونخوا اور پاکستان کی گورنمنٹ سے ہے کہ وہاں پر سیڑھیاں بنا کر ہمیں سہولت دی جائے تاکہ بے خوف و خطر ہم کم از کم 16 احکامات میں سے ایک حکم کو تو بجاوری کو یقین بنا سکے. اور میری تو یہ بھی آج اپیل ہے کہ اگر آپ پشاور، چرسدہ، مردان اور نوشہرہ میں شمشان گھاٹ بنانے میں اگر آپ کو سال لگ گئے ہیں، ہر سال کروڑوں روپے جو ہے وہ لیپس ہو جاتا ہے، کیا ہی بہتر ہے کہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے آغاز پر یہاں پر جو دریا کے کنارے پر اگر آپ ہمیں ایک کوئی ایسی جگہ بنا دیا جاتا ہے تو فار دا ٹائم بینگ ہم 4-5 ڈسٹرکٹ کے لوگ بڑی آسانی سے ایکسیسیبل اس جو جگہ ہے ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں یہاں پر اپنی آخری رسومات ادا کر سکتے ہیں. بصورت دیگر تو یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں رہنے والے ہندو کمیونٹی کو ان کو یہ جگہ پرووائڈ کرے. میں اگر آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، اب ڈسٹرکٹ کوہاٹ میں جو شمشان گھاٹ ہے وہ اہل تشیع کمیونٹی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے قبرستان میں ہمیں شمشان گھاٹ کے لیے علی زئی کے مقام پر یہ جگہ دی ہے. لیکن ایک طرف تو ہم 25 کلومیٹر ہنگو کی طرف جاتے ہیں، جبکہ 3 دن کے بعد اپنے پیاروں کی راکھ کو لے کر، جسم کے پھول لے کر ہم خوشحال گڑھ کی طرف جاتے ہیں. کیا ہی بہتر ہے کہ خوشحال گڑھ میں جہاں پر آلریڈی ایک مکھٹ شریف کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے پر ہمارے 2 مندر بھی موجود ہیں، وہ ہمارا سیاحتی مقام بھی ہے، وہ ہمارے مقدس یاترا کا مقام بھی ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ، ایویکیٹرس پراپرٹی بورڈ اور دیگر لوکل گورنمنٹ جو ہے مجاز ادارے جو اینٹیکوٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں، وہاں پر ہمارے لیے شمشان گھاٹ بنا دے تاکہ ہنگو، دی خان، ہنگو اور کوہاٹ کی جو 5000 سے زیادہ کثیر تعداد جو ہندو کمیونٹی ہے یا سکھ کمیونٹی ہے وہ دریا کے کنارے اپنے پیاروں کو یہ سپرد کر سکیں. بالکل، بہت شکریہ ہارون بھائی کی باتیں آپ نے سنی، کیونکہ اس کے اوپر میں خود بھی کام کر رہا ہوتا ہوں اور وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ اپنے جو تجربات ہیں میں وہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں. اور میں اکثر جب حکومتی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بے شک ہمارے اسپیشلی زیادہ ملاقات، جی ہارون بھائی آپ بات کریں پلیز. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آسامائی مندر کا آج میں نے ذکر کیا ہے اس کو بچانے اور تحفظ دینے کے لیے وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ جب اینٹیکوٹی ایکٹ آ گیا ہے، ان مقدس مقامات کو چاہے ہندوؤں کے ہوں، مسیحوں کے ہوں، سکھوں کے ہوں، بھائیوں کے ہوں، کیلاشاس کے ہوں یا ایون مسلم مقامات ہیں، میں سمجھتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلور کیا تھا جب پی ایم صاحب بھی پھر اور زلفی بخاری صاحب اور سی ایم پنجاب نے بھی نندنا فورٹ کی طرف وزٹ کیا، وہاں میں نے بتایا تھا کہ 1541 میں شیر شاہ سوری کے بیٹے کے ذریعے جو وہاں پہ مسجد بنی اور پاکستان بننے کے بعد آج بھی وہاں پر جو ہے وہ مسلم آئیڈیالوجی کے مطابق وہاں عبادت نہیں ہو رہی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف ہندوازم کی بات نہ کریں، لیکن پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کے جو یہ مقدس مقامات ہیں یا جو قیمتی اثاثہ ہے اس کو بچانے کے لیے اپنا کام کریں. میری حکومت وقت سے یہی اپیل ہوگی کہ مانسیرا، حسن ابدال، حویلیاں، ایبٹ آباد، اب دیکھیں اگر ایبٹ آباد کو دیکھیں کہ تو دنیا کے نقشے پر خیبر پختونخوا میں، پاکستان کے سوئٹزرلینڈ ایبٹ آباد میں واحد وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انٹرسٹ فیئر اینڈ ہارمنی کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی، جہاں پہ گردوارہ گلی میں گردوارے اور جامعہ مسجد کی دیوار ایک ہے، گردوارے سے 12 فیٹ کے فاصلے پر آریہ سماج کا ہندو مندر اور 30 میٹر کے فاصلے پر سینٹ لیو کا 1851 میں بننے والا چرچ موجود ہے. اور اسی طرح دھرم پورہ، ایبٹ آباد میں، نواں شہر میں آپ کا قدیم تاریخی ندی کے کنارے جو ہے وہ ہماری مقدس شیو ٹیمپل موجود ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے.
تو ہم کیوں نہ ان جگہوں کو بچا کر اس کی تحفظ کر کے ان کو فروغ دے کر بین الاقوامی انٹرفیس اینڈ ہارمنی کو فروغ دیں, بین الاقوامی پاکستانی لوگوں کو کاروباری میدان میں ایکسس پرووائڈ کریں کہ دنیا کے نقشے سے مختلف, یہ صرف یہ نہیں کہ انٹرنیشنل وزٹرز یہاں آئے, بلکہ جو لوگ پاکستان سے جا کر وہاں آباد ہو گئے ہیں وہ یہاں آئیں اور لوکل مارکیٹ سے اپنی پیاس بجھا کر یہاں کے جو سامان ہے خرید و فروخت کریں, یہاں کر ٹھہریں, اپنی پاکستانیت کی پیاس بجھائیں, اور اپنے اس خطے کے جو لوگ ہیں, ایون کتنے ایسے ہیں کہ جو برٹش گورنمنٹ کے دور میں انگریزوں کے پیارے یہاں آئے, یہیں پر دفن ہے, کیا ہی بہتر ہے کہ ہم اس کو میڈیا کے میڈیمز کے ذریعے ان کا ڈیٹا پبلک کریں تاکہ وہ جنریشنز جو ہے وہ یہاں آئے اور پاکستان کا ایک اچھا امیج فروغ پائے. بالکل, بہت شکریہ ہارون بھائی, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اپنی مطلب باتیں کی مندرس کے حوالے سے, لیکن چھوٹی سی بات میں یہاں کرتا چلوں. ہارون بھائی نے کہا کہ ہمارے ساتھ شیعہ کمیونٹی جو کوہاٹ میں ہے انہوں نے بڑا مطلب وہ احسان ہے, یا پھر پشاور. میں کہتا ہوں ہارون بھائی یہ کوئی احسان نہیں ہے. مسجد یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہوں, 47% مساجد جو ہے وہ گرین بیلٹس کے اوپر بنائی گئی ہیں, جو بالکل غلط ہے. میں اس کو غلط کہتا, اس لیے غلط کہتا ہوں, اگر کسی نے مسجد بنوانی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ثواب کمانا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے زمین خریدے, اس کے اوپر جس طرح کی مرضی اچھی مسجد بنانا چاہتا ہے, بلڈنگ بنانا چاہتا ہے, یا نارمل سی مسجد بنانا چاہتا ہے, وہ بنائے. ہندو کمیونٹی کیونکہ کم تعداد میں ہے, اس لیے ان کا حق میرے خیال میں باقی لوگوں سے زیادہ ہے. مساجد گلی گلی ہے لیکن مندر دور دور ہیں, جس طرح شمشان گھاٹ کا آپ ویورز آپ نے سنا, شمشان گھاٹ قریب میں نہیں ہے, ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے. تو یہ فیسلٹیز, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کو یہ سہولت میسر کرے. ہارون بھائی ان شارٹ, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہے, آپ جی بات کریں. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اس ورثے کو بچانے کے لیے مذہب اپنی جگہ پر, لیکن ایک پاکستانیت کے طور پر ہمیں اس اثاثے کو بچانے کے لیے اپنا کردار نبھانا چاہیے. اور ہم ہندو جو ہے وہ صرف پاکستان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ وی آر مائنارٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں 33% میں سے 25% ہندو تھے, اب وہ ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 3% بھی نہیں رہے. اس لیے ہمیں بچانے کے لیے, ادروائز ہمیں تھریٹ اسی اعتبار سے کہ ہم ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس ناطے سے پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل ایگزیکٹلی ہارون بھائی, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ایک 90 یا 95 یا 98% مسلم پاپولیشن ہے, تو وہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو دوسرے ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ ہم پروٹیکٹ کریں, ان کے جو عبادت گاہیں ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ, کیونکہ میں نے کہا آپ کو کہ مساجد تو اتنی زیادہ ہے کہ مطلب جہاں پہ یہ میرا گھر ہے تو اس کے ارد گرد اگر آپ 500 میٹر میں دیکھ لیں تو میرے خیال میں کم از کم 10 مسجدیں ہوں گی. یقین کریں, حالانکہ جمعے کے دن بھی وہ بری ہوئی نہیں ہوتی, خالی ہوتی ہیں آدھی, مطلب پھر بھی اتنی زیادہ بنی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے پھر میرے مطلب جو دوسرے ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے, وہ جتنے پرسنٹیج بھی ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ 50 کلومیٹر دور نہ جائے عبادت کے لیے یا پھر شمشان گھاٹ کے لیے. ہمارے گھروں سے اگر قبرستان ہم کہتے ہیں نا, اٹھا کے جب ہم ڈیڈ باڈی لے کے جاتے ہیں دفنانے کے لیے, تھوڑا سا دور ہو تو یار اتنا دور قبرستان کیوں ہے, اتنا دور. تو جو بندہ پشاور سے یا کسی اور دور پار شہر سے, مردان سے, وہ شمشان گھاٹ کے لیے اٹک جاتا ہے, تو اس کے دل سے پوچھنا چاہیے, بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب تدفین کسی کی بھی ہو, مسلمانوں کی, اس کے اوپر بھی اچھا خاصا خرچہ آتا ہے, اور جو آخری رسومات ہمارے ہندو برادری یا کسی اور ریلیجن کی پوری کرنی ہو اس پہ بھی بہت زیادہ خرچہ آتا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں اکثر اوقات جب بھی خیبر پختونخوا کے کیبنٹ کے لوگوں سے ملاقات ہوتی, یا اس پارلیمنٹ میں ہمارے پشتون بیلٹ کے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یقین کریں جب بھی اتفاق ہوتا ہے ان سے ملنے کا, تو اس ایشو کے حوالے سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بات کروں گا. ہارون بھائی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا, یقیناً بہت اچھا لگا, لیکن افسوس مجھے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے جو نہیں کر سکے یا نہیں کیا ہم نے جو ہمیں کرنا چاہیے. جو ہمارا ریلیجن ہمیں بتاتا ہے ہم اس کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. ان لوگوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر زیادہ ہے, یہ ہمارا ریلیجن کہتا ہے. ہم یہاں پہ ریلیجن کو ہم نے سائٹ پہ کیا ہوتا ہے اور ان کے مندرز کو, اور کہا کبھی کہیں پہ پلازے بنا رہے ہیں, کہیں پہ واش روم بنا رہے ہیں. افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر. انشاءاللہ کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ بائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.